तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में वो है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। यस, ये एक पॉपुलर नॉवल है जो कि सर एंथनी होप ने लिखा है। ये नॉवल आपकी सेकेंड ईयर की बुक जो कि एक कंप्लीट बुक है उसका है, जिसकी आज इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ, यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम है कि हमारा पढ़ाई घर चैनल जो कि आपको द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेन करेगा, वो भी उर्दू में, मतलब कि बहुत ही इजी वे में। तो कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलिएगा और इस चैप्टर के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन जो लिटरली समराइज तौर पे एक्सप्लेन कर दें कि ये एक स्टोरी, ये एक नॉवल एक बेस्ड है एक हिस्ट्री पे जो कि एक इंग्लिश मैन की है, जिसमें उसकी 3 महीने की ज़िंदगी एक्सप्लेन की जा रही है कि उसने अपने 3 महीने में क्या किया और उस 3 महीने में ऐसी कौन सी पॉलिटिकल चेंजेस या चीज़ें हुई उसके साथ जो कि एक कंट्री रूरिटेनिया में हुई। और उसके साथ साथ ये कंप्लीट आप समझ लें एक रोमांटिक स्टोरी है और एक इसमें कुछ जो है एडवेंचर भी है, कुछ मेलोड्रामा भी है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की जानिब और जानते हैं कि द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा की बुक में जो स्टोरी हमें बयान की गई है वो क्या है। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। इस नॉवल की स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि रडोल्फ रिजेंडल जो कि अंग्रेज़ सा नौजवान है, वो किसी मखसूस जगह पर रुककर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। अलबत्ता उसको दुनिया के ममालिक में घूमने का बहुत शौक़ था। इसकी भाभी लेडी बर्लस्टन इसे मजबूर करने की कोशिश करती है कि वो कोई मखसूस काम करना शुरू कर दे, लेकिन वो फिर भी घर छोड़कर चला जाता है और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक की सैर व तफरीह करने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ करता है। वो कुछ वक्त पेरिस में ठहरता है जहाँ उसकी मुलाकात जॉर्ज फेदरली और बर्ट्रैम बर्ट्रैंड से होती है। फिर वो पेरिस भी छोड़ देता है और रूरिटेनिया जाने के लिए रेलगाड़ी में बगैर अपने दोस्तों को अपनी मंजिल से आगाह किए हुए सवार हो जाता है। वो जानता है कि इसका दोस्त बर्ट्रैम बर्ट्रैंड एक औरत जिसका नाम एंटोनेट डी मोबैन है कि इश्क में पूरी तरह गिरफ्तार है। हुस्न इत्तफाक से रडोल्फ रिजेंडल और ये औरत एंटोनेट डी मोबैन एक ही रेलगाड़ी में रूरिटेनिया के सफ़र के लिए रवाना होते हैं। रडोल्फ रिजेंडल पहली बार रूरिटेनिया घूमने जा रहा होता है और इसका इरादा था कि वहाँ के बादशाह की जो क्राउन सेरेमनी है वो उसे देखने का मौका मिलेगा। वो ज़ेंडा में क़याम करने का फ़ैसला करता है। वो ज़ेंडा के इस होटल के क़याम के पहले ही दिन शाम के वक्त इसे मालूम हो जाता है कि बादशाह करीब ही मौजूद एक शिकारगाह में आराम कर रहा है और ये जायदाद और ज़मीनें ब्लैक माइकल की मलकियत हैं जो बादशाह का सौतेला भाई है, और यहाँ तक कि ज़ेंडा का किला भी इसकी ही जागीर है। इसे ये भी पता चलता है कि ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सो जो कि ब्लैक माइकल है बादशाह से ज़्यादा मकबूल है, क्योंकि बादशाह ने अपनी सारी ज़िंदगी बैरून मुल्क में रहकर गुजारी है। और ये भी कहा जाता है कि ब्लैक माइकल और बादशाह दोनों ही शहज़ादी फ्लेविया से शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं। कॉलोनल सेप्ट और फ्रिट्ज वॉन टार्लहिम और बादशाह रडोल्फ एल्बर्ग तीनों की अगले दिन रडोल्फ रिजेंडल से ज़ेंडा के जंगलात के करीब इत्तेफाकन तौर पर मुलाकात हो जाती है। वो बादशाह के साथ इसकी हैरत अंगेज़ तौर पर मुशाहिबत, यानी कि बादशाह और रडोल्फ रिजेंडल दोनों एक दूसरे से रिजेंबल्स करते हैं, देखकर हैरान रह जाते हैं। वो सब इकट्ठे मिलकर वक्त गुजारते हैं। शाम के खाने के वक्त बादशाह शराब पी लेता है
جو پرانی اور قیمتی شراب اسے بلیک مائیکل نے تحفے کے طور پر دی تھی۔ اس شراب میں کوئی گولی ملی ہوتی ہے، اس لیے اس شراب کو پیتے ہی بادشاہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کرنل سیپٹ اور فریڈز کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بلیک مائیکل اب یہ کہانی مشہور کر دے گا کہ بادشاہ نے اتنی زیادہ شراب پی تھی وہ اپنے کراؤن سیریمنی کے دوران بھی شریک نہ ہو سکا۔ اس طرح وہ اس کے تخت و تاج پر قبضہ کر لے گا۔ اب یہ دونوں مل کے کیا کرتے ہیں، رڈولف ریزینڈل کو قائل کرتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ریزمبلس کرتے تھے کہ وہ بادشاہ کے ساتھ اپنی حیرت انگیز مشابہت کی وجہ سے بادشاہ کا کردار نبھائے اور اس کی جگہ کراؤن سیریمنی میں چلا جائے۔ تو پھر ان دونوں نے مل کے ریزینڈل کے لیے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ رات کو واپس کرنل سیپٹ کے ساتھ خفیہ طور پر آ جائے گا۔ کرنل سیپٹ بادشاہ کو یہاں سے نکال کر اسٹریلسو واپس لے جائے گا، جبکہ ریزینڈل سرحد پار کر کے چلا جائے گا۔ رڈولف ریزینڈل کی کراؤن سیریمنی کے دوران بادشاہ کی اداکاری کرنے کا عمل نہایت ہی کامیاب رہتا ہے، یہاں تک کہ شہزادی فلیویا جو کہ سارا دن اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، اسے بھی ذرا سا شک نہیں ہوتا کہ یہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ ریزینڈل کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ریاست میں عوام کی شدید خواہش ہے کہ وہ کراؤن سیریمنی کے فوراً کہ وہ کتنی جلدی ہو سکے فلیویا کے ساتھ شادی کر لیں۔ دعوت کا کھانا ختم ہونے کے بعد کرنل سیپٹ اور ریزینڈل دونوں خفیہ طور پر محل سے باہر نکلتے ہیں اور سیدھے شکارگاہ تک جاتے ہیں تاکہ بادشاہ رڈولف جو کہ رڈولف ایلبرگ ہے کو واپس محل میں لایا جائے، جبکہ اس وقت تک بلیک مائیکل کیا کرتا ہے، اپنے مددگاروں کی مدد سے بادشاہ کو اغوا کر لیتا ہے۔ اگلے دن ریزینڈل بادشاہ کے طور پر اپنے معمول فرائض انجام دے رہا ہوتا ہے، جبکہ بلیک مائیکل اور اس کے ساتھیوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ بادشاہ کا جو سیٹ اپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہ بادشاہ نہیں جبکہ کوئی اور شخص ہے، اور وہ اس کو بے نقاب کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایک دن میڈم انٹونیٹ ڈی موبین کی طرف سے ایک خط ریزینڈل کو بادشاہ کی حیثیت سے موصول ہوتا ہے۔ اس میں بادشاہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلا آدھی رات کے وقت اسٹریلسو کے میدان میں موجود ایک بڑے گھر جس کا نام ہے سمر ہاؤس میں پہنچ جائے۔ اس خط میں وہ لکھتی ہیں کہ اسے ایک اہم خبر دینی ہے، اور خبر بلیک مائیکل کی شہزادی یعنی کہ فلیویا کے ساتھ شادی کو روکنے سے متعلق ہے۔ ریزینڈل میڈم ڈی موبین سے سمر ہاؤس میں ملاقات کرتا ہے اور وہ انکشاف کرتی ہے کہ اسے یہ خط بلیک مائیکل کے حکم کے مطابق لکھا گیا تھا، اور 3 آدمی سمر ہاؤس میں ریزینڈل کو پکڑنے اور ہلاک کرنے کے لیے پہنچنے ہی والے ہیں۔ پھر بلیک مائیکل کا ارادہ ہے کہ وہ یا تو خود تاج و تخت پر قابض ہو جائے یا پھر اسے شہزادی فلیویا کے حوالے کر دے۔ ہر صورت میں وہ شہزادی فلیویا سے شادی کرے گا اور پھر ریاست کا حکمران بن جائے گا۔ میڈم انٹونیٹ ڈی موبین نے ریزینڈل کو بتایا کہ وہ اس شادی کو روکنا چاہتی ہیں، اس لیے کہ وہ بلیک مائیکل سے غداری کر رہی ہیں۔ بلیک مائیکل کے 3 آدمیوں کو ریزینڈل کے سمر ہاؤس کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ دروازے کے باہر ہی اس سے بات کرتے ہیں اور اسے ایک بڑی رشوت کی پیشکش کرتے ہیں اور ساتھ ہی حفاظت کے ساتھ سرحد پار پہنچانے کی ضمانت بھی دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ سمر ہاؤس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہیں تو ریزینڈل لوہے کی ایک میز کو ڈھال بنا کر ان سے الجھ پڑتا ہے۔ وہ اپنے پستول سے گولیاں چلاتے ہیں، لیکن وہ ٹی ٹیبل یعنی کہ لوہے کی میز جو ہے اس کی چادر سے ٹکراتی ہے۔ ریزینڈل گولی چلا کر ایک آدمی کو زخمی کر دیتا ہے اور ایک سیڑھی کے ذریعے، جس کے بارے میں میڈم انٹونیٹ ڈی موبین اسے پہلے ہی بتا دیتی ہے، دیوار کود کر باہر فرار ہو جاتا ہے اور وہ بحفاظت کرنل سیپٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے جو سمر ہاؤس کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک دن پرنسس فلیویا رڈولف ریزینڈل کو اپنی گہری محبت کا اظہار کرتے ہوئے بتاتی ہے
اس کے بعد ریزینڈل سیپٹ کو بتاتا ہے کہ ہمیں زینڈا سے دور کوئی 5 میل کے فاصلے پر واقع ایک جگہ جہاں پر بلیک مائیکل نے ڈیوک آف اسٹریلسو جو کہ بادشاہ ہے اس کو قید کر رکھا ہے۔ اگلے دن روپرٹ آف ہینڈزو اور ٹارلہم جاگیر کی زمینوں پر ریزینڈل سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ روپرٹ آف ہینڈزو ریزینڈل پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے۔ ریزینڈل کے زخمی ہونے کی خبر کو سرکاری طور پر اس طرح شائع کرایا جاتا ہے کہ بادشاہ شکار کے دوران ایک حادثے میں زخمی ہو گیا ہے۔ اس خبر کو سن کر شہزادی فلیویا ٹارلہم کے ساتھ جگہ پہ پہنچ جاتی ہے۔ بلیک مائیکل کے 2 بدمعاش ساتھی جو کہ کرافسٹین اور لیون گرامز ہیں، جو کہ کلونل سیپٹ اور اس کے آدمیوں کے ساتھ لڑائی میں مارے جاتے ہیں۔ ریزینڈل کی ملاقات روپرٹ آف ہینڈزو سے زینڈا کی ایک چھوٹی سی گلی میں ہوتی ہے اور تب اسے پتہ چلتا ہے کہ روپرٹ اور مائیکل ایک دوسرے کے دشمن ہیں کیونکہ دونوں میڈم ڈی موبین کو پسند کرتے ہیں۔ روپرٹ ریزینڈل کو پیش کرتا ہے کہ ان دونوں کو مل جانا چاہیے۔ اس طرح بادشاہ اور مائیکل دونوں کو ہلاک کر کے ریزینڈل کو ہمیشہ کے لیے تاج و تخت کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے فوراً بعد اسے میڈم ڈی موبین کی طرف سے ایک تحریری پیغام موصول ہوتا ہے جس میں اسے مائیکل سے کنگ سے بچانے کے لیے درخواست کی جاتی ہے۔ اب بادشاہ کو بچانے کے لیے ریزینڈل زینڈا کے قلعے میں رات کے وقت حملہ کرنے کا ایک منصوبہ بناتا ہے۔ رات کے دوران ریزینڈل گھوڑے پر سوار ہو کے اکیلا ہی قلعے کی اطراف گہری اور چوڑی خندق کے طرف روانہ ہوتا ہے۔ وہ ایک ساتھ ایک چھوٹی سیڑھی بھی لے جاتا ہے۔ کلونل سیپٹ اور اس کے آدمی منصوبے کے مطابق مائیکل کو گرفتار کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوتے ہیں۔ ریزینڈل خندق کے پانی میں تیرتا اور اس پائپ کے قریب پہنچ کر چھپ جاتا جو سیدھا اس کے کمرے تک جاتا ہے جہاں بادشاہ کو قید کر کے رکھا گیا ہوتا ہے۔ وہ پل یعنی کہ ڈیم برج سے کچھ فاصلے پر ہوتا ہے اور نہ صرف خندق کو دیکھتا ہے بلکہ اس کا کمرہ بھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے جس میں بتی روشن ہے۔ وہ وہاں سے ایک کمرے میں میڈم ڈی موبین کو دیکھتا ہے۔ روپرٹ بھی وہاں موجود ہے۔ مائیکل میڈم ڈی موبین کے کمرے میں اور روپرٹ کہتا ہے کہ وہ پرانے قلعے میں واپس چلا جائے تاکہ پل کو خنجر سے اٹھا لیا جائے۔ روپرٹ اور ڈی کارڈ دونوں پل عبور کرتے ہیں یعنی کہ دونوں پل پار کرتے ہیں اور پل کو خندق پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ 10 منٹ کے بعد ریزینڈل دیکھتا ہے کہ روپرٹ ایک تلوار اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے تیر رہا ہے۔ وہ نئے قلعے تک پہنچتا ہے اور دروازہ کھول کے اندر چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ریزینڈل کو میڈم ڈی موبین کی اس کے کمرے سے چیختے ہوئے آواز آتی ہے۔ وہ مائیکل کو مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ ریزینڈل اٹھتا ہے اور پرانے قلعے کے دروازے سے گزر کر پل کے نزدیک جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مائیکل اور اس کے ملازمین دوڑتے ہوئے میڈم ڈی موبین کے کمرے کی طرف جا رہے ہیں جہاں روپرٹ بڑے وحشیانہ انداز میں ان سے لڑنے لگتا ہے اور تلوار سے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ شور کی آواز سن کر جب ڈی کارڈ قلعے کے دروازے سے باہر دیکھتا ہے تو ریزینڈل تلوار کے وار سے اسے ہلاک کر دیتا ہے اور اس کے پاس سے چابیاں لے کر اس کوٹری کی طرف بڑھتا ہے جہاں بادشاہ قید ہیں۔ وہاں برسونن اور ڈیچارڈ بطور محافظ ہوتے ہیں۔ ریزینڈل ان دونوں سے لڑائی کرتا ہے اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ جب ریزینڈل کمرے میں بے ہوش پڑے بادشاہ کو دیکھتا ہے تو اسے خندق میں موجود ڈرا برج کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ فوراً بھاگ کر دروازے کے پاس آتا ہے۔ ریزینڈل دیکھتا ہے کہ روپرٹ پل پر مائیکل کے خادموں سے بچ کر پوری طرح بھاگ رہا ہے۔ اسے میڈم ڈی موبین کی چیخ بھی سنائی دیتی ہے کہ مائیک مر گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میڈم ڈی موبین پل کے آخری کونے پر نمودار ہوتی ہے اور مائیکل کی موت کا بدلہ لینے کے لیے روپرٹ پر ریوالور سے گولی چلا دیتی ہیں مگر اس کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے۔
ابھی وہ دوسری گولی چلانے کے لیے نشانہ لے رہی ہوتی ہیں کہ روپرٹ پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور تیرتا ہوا دور چلا جاتا ہے۔ ریزینڈل بھی اس کے پیچھے تیرتا ہوا پیچھے جاتا ہے، لیکن وہ خندق سے باہر کی طرف نکل کر تیرتا ہوا جنگل میں بھاگ جاتا ہے۔ ریزینڈل اس کا پیچھا کرتا ہے، لیکن روپرٹ ایک دیہاتی لڑکی سے گھوڑا چھین کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت شہزادی فلیویا کرنل سیپٹ کے ہمراہ زخمی ریزینڈل کے پاس پہنچتی ہے۔ ریزینڈل اور سیپٹ تب اسے حقیقت بتاتے ہیں کہ ریزینڈل حقیقی بادشاہ نہیں ہے۔ یہ کہانی کچھ اس طرح سے اینڈ ہوتی ہے کہ روریٹینیا چھوڑتے ہوئے ریزینڈل سب سے لاسٹ میں خود بادشاہ اور پرنسس فلیویا کے ساتھ آخری ملاقات کرتا ہے۔ وہ دونوں اس بات پر رضامند ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی محبت کے مقابلے میں ریاست کے مفادات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ریزینڈل روریٹینیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کرنل سیپٹ اور فرٹز دونوں اسے سرحد تک چھوڑنے آتے ہیں اور اسے خوش دلی سے اللہ حافظ کہہ کر اور اسے بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ الوداع کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری، جو کہ آپ کے ایک ناول کی سٹوری ہے جس کا نام ہے دی پرزنر آف زینڈا، جو کہ سر اینتھنی ہوپ کی لکھی گئی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کمپلیٹ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور جہاں آپ کو انگلش کے زینڈا کے ٹاپکس میں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔